अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। और नाज़रीन, बात करेंगे कि कराची में सिविल इंतज़ामी इदारों की नाअहली है या लापरवाही है या फिर शायद मजबूरियां हैं। सूबाई हुकूमत की रिट पर कई सवालिया निशानात आ चुके हैं। बल्दियाती इदारे हों या दीगर कोई भी सूबाई इदारा हो, उसकी कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आ रही। वो कारकर्दगी दिखाने में क्यों नाकाम है, इस पर बात करेंगे। क्या माली मजबूरियाँ हैं जो तरक्याती काम तकमील के मराहिल तक पहुँचते ही नहीं है, तकमील के मरहले तय ही नहीं होते, दावे सिर्फ दावे ही रह जाते हैं सिंध हुकूमत के। क्या वजूहात हैं, किन मजबूरियों का सामना है? क्या कराची की जो बल्दियाती सेटअप है उसमें अपोजिशन कामयाबी हासिल करने में नाकाम हो चुकी है? क्या वजूहात है अगर नाकामी है तो? ये भी हमारे गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, क्यों यहाँ पर रहने वालों को सहूलियात मैसर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और तकरीबन हर प्रोग्राम में हर तज्ज़ियाकार से हम ये सवाल करते हैं और उसका जो इशारा होता है या वो जो पॉइंट करता है वो यही है कि हुकूमती जो लापरवाही है वो अपने उरूज पे, गैर संजीदगी हुकूमत की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। छोटे कारोबार और मेहनत कश तबका तकरीबन पिस चुका है, ख़त्म हो चुका है। गुर्बत की लकीर से 10 करोड़ से ज़ायद लोग नीचे जा चुके हैं। सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। जिस तरह की इमारतें मखदूश हैं, ऐसे ही लोगों की जो मुआशी हालत है वो भी मखदूश हो चुकी है। ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है मैं उसका तारुफ करवाऊंगी आपको। नदीम बाकी मौलवी साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अशरफ मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। दोनों हजरात से अक्सर हम इनके तज्ज़ियों से इस्तिफ़ादा करते हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। पहले मैं बात करना चाहूँगी नदीम बाकी मौलवी साहब आपसे। सिविल इंतज़ामी जो इदारे हैं इनकी नाअहली है या लापरवाही है, क्यों ये कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नज़र आते हैं? ज़रा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, कराची शहर का मसला ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ बातों में ही लग जाते हैं और फिर मुद्दत पूरी हो जाती है और फिर हमें बातें ही सुनने को मिलती है और ये बातों में ही बहुत सी चीज़ें नज़र आती है। आपको अमलन अगर आप जाके देखते हैं तो फिर कुछ इतना नज़र नहीं आता। और उसकी वजह क्या है? कम्युनिकेशन गैप है आवाम में, आवाम के नुमाइंदे में, और नुमाइंदे जो काम करवाते हैं उन लोगों के दरमियान। अब मसला ये होता है कि जनाब, हम इलेक्शन के दौरान आप देखते हैं कॉर्नर मीटिंग्स होती है, एमपीए आते हैं जो सेलेक्ट होने चाहते हैं, इलेक्शंस में आते हैं। या आप कोई भी इलेक्शन ले लें, यहाँ तक कि काउंसलर का ले लें, बड़ी मीटिंगें होती हैं। मगर वो इलेक्शन जब हो जाते हैं फिर कोई मीटिंग नज़र नहीं आते। फिर हमारा और उनका राब्ता टूट जाता है और हमारे और उनके राब्ते के दरमियान आ जाती है बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ और उनके गार्ड, पुलिस महकमा और बहुत से ये जो गैप होते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज तक कराची के अंदर मसले मसाइल कुछ हद तक होते हैं और कुछ हद तक नहीं होते। तो अब ये मसले मसाइल हमने अपने अपने एमपीए को, अपने अपने काउंसलर्स को, अपने अपने यूसीज में जाके हम आवाम को चाहिए कि हम उनको पकड़े और उनसे गुजारिश करें कि जनाब, आपको हमने वोट दिया था, हम आपसे ये तवक्को कर रहे हैं ये, ताकि वो अगली दफ़ा जब इलेक्शंस हो तो वो ये ना कहे कि जनाब हम तो मजबूर थे, हमारे मसले मसाइल थे, हम करने वाले थे, हम अपोजिशन में थे, हम हुकूमत में थे, हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट से पैसे नहीं आ रहे थे। तो जो भी कहानियां हैं तो आज आप कर लें, ताकि उसके सिलसिले अगर मजीद चल रहे हैं तो हम साथ देंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे। अगर आपको फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है, आप हमें बताएं, आवाम को, आवाम आपके साथ है। अगर आपको कोई मसले मसाइल हो रहे हैं तो आवाम आपके साथ है। मगर 4 साल बाद, 5 साल बाद आप अगर हमारे मसले मसाइल लेके वापस खड़े होंगे और कहेंगे कि इंशाअल्लाह अब करेंगे, तो फिर इस दफा आवाम जो है ना साथ नहीं देगी आपका। साथ नहीं देगी। अच्छा मेमन साहब, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप, क्यों बल्दियाती इदारे हों या दीगर कोई भी इदारा हो अपनी कारकर्दगी दिखाने में क्यों नाकाम नज़र आता है? क्या वजूहात क्या है, कहाँ पर लैक करता है ये इदारे? जितने भी ख़ास तौर पे मैं शहर कायद की हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर यही होता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र भी यही करता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो इंट्रो था ना, इसमें बहुत सारी बातें आपने पहले ही सारी आपने बयान कर दी। अब मैं आता हूँ, सबसे बड़ा जो मसला हमारे यहाँ है चेक एंड बैलेंस का।
بہت تھوڑا ہوتا ہے نا. گھرانہ ایک گھرانہ ہے جو 10,000 میں گزارا کرتا ہے, ایک گھرانہ ہے 1 لاکھ میں گزارا کرتا ہے. وہ جو بجٹ ہے نا, اس کا جو معیشت کا اصول ہے, اسی دائرے میں اسی سرکل میں رہ کے اپنے وسائل کو یوٹیلائز کرتا ہے. ہماری یہاں جو چیک اینڈ بیلنس ہے نا, وہ ٹوٹلی رف ہے. یعنی جسے کہنا چاہیے کہ وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. جتنے بھی فیصلے مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اس میں سب سے بڑا کامن انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ بینیفیشری وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اختیار رکھتے ہیں یا اس کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جتنے بھی دیکھ لیں معاملات ہیں, وہ بیچارہ جو ہے آدمی جو یہاں کا جسے کہنا چاہیے کہ کامن مین, وہ تو بری طرح نیچے سے نیچے اس کی جو ہے پوزیشن ہوتی جا رہی ہے. جو فیصلہ کرنے والا ہے کچھ سالوں میں, وہ کہیں سے کہیں ارب پتی ہو جاتا ہے, کروڑ پتی ہو جاتا ہے. اور ہم پھر ان کے ٹور بھی دیکھتے ہیں, ان کے رویے بھی دیکھتے ہیں. اچھا, پھر دوسری چیز آ جاتی ہے ہمارے یہاں قابلیت کا معاملہ, کہ جو جس پوسٹ پہ ہے نا, اس کا سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں سارے معاملات کمپرومائز پہ ہوتے ہیں. آپ میری پسند ہو, میرے پارٹی کے ہو, تو میں بہت ساری چیزیں نظر انداز کر دوں گا. تو اس میں پھر ایبیلٹی کا فقدان ہو جاتا ہے. پھر وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ اوبلائج کرنا پڑتا ہے. اوبلائج جب کرنے لگو تو کمپرومائز شروع ہو جاتے ہیں, اور اس میں یہ دھاندلیاں, یہ کرپشن, یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں, اور اس کا امپیکٹ آخر میں آ کے وہ کامن مین پہ پڑتا ہے. ابھی آپ روڈوں کی صورت میں دیکھ لیں, ابھی آپ دیکھیں بارش تو ابھی کچھ ہوئی نہیں کراچی میں, اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے, لیکن شہر کا آپ حال دیکھیں تو کیا ہے, تھوڑی سی بارش سے تو آپ, اور بہت سالوں سے آپ شور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نالوں کی صفائی کرنی ہے, ہم نے بارش کے لیے جو ہے پورا اپنا پلاننگ بنائی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, فنڈز جنریٹ ہو جاتے ہیں, لوگوں کو الرٹ کر دیا جاتا ہے, ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں, لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ رزلٹ فیلئر کی شکل میں نظر آتا ہے. اچھا, ایک جگہ پہ نہیں ہے, یا ہم صرف صوبائی حکومت کی بات کریں یا ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کریں, انتظامی طور پہ ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں لیکیج کر رہے ہیں. اور جو ایمانداری کی بات کسی سے کی جائے تو ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم کہاں کہاں اپنے آپ کو دیکھیں. وہ اپوزیشن والا آدمی ہے, وہ کل حکومت میں تھا, تو اس کو بھی یہ شکایت تھی کہ جی مجھے فنڈز نہیں ملتا. فنڈز کا مسئلہ نہیں ہے, دیکھیں وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروگرامز ترتیب دیے جاتے ہیں. ہر جگہ یہی ہوتا ہے. بہت سے پسماندہ پلان, جی ہاں, پلاننگ آپ کی پلان دیکھیں, یہی سب سے بڑی بات ہے نا. اب آپ جب فنڈز آپ کہو کہ جو ادھورا پروجیکٹ رہ گیا, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بہت سے پروجیکٹ ایسے ہوئے ہیں جن کو فنڈز واپس آپ کو ریجنریٹ کرنا پڑا ہے. یہ اسی بجٹ میں ہوا ہے. تو وہ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب سے پوچھا گیا تھا, تو انہوں نے کہا جی اب میں کیا ان فنڈز کو زبردستی یوٹیلائز کرواتا. تو ان سینس بات یہ ہے کہ کہیں کہیں فنڈز اوور ہیڈ ہو جاتا ہے, کہیں پلاننگ کی فقدان کی کمی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور K4 ہے, ہم 15 سال سے K4 کی جو نوید سن رہے ہیں کہ آج ہوتا ہے. ہاں, آپ دیکھیں 22 سال, آپ نے تصحیح کر دی, میں تھوڑا سا زیادہ خوش فہمی میں تھا. تو آپ یہ دیکھیں وہ جو اس کا بجٹ تھا, آپ KCR کا معاملہ دیکھیں نا, K4 دیکھیں, اور یہ اتنے بڑے مسئلے عوام کے سب سے بڑے مسئلے ہیں. ابھی پھر پائپ لائن ہے, اب تو ہم نے 3-4 مہینے بعد پریکٹس کر لی. ٹاور گرا دیا گیا اسی لیے کہ وہ KCR کے روٹ میں آ رہا تھا, لیکن وہ KCR پھر وہیں ہے. ابھی جو روڈوں پہ ساری جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ بڑا تماشا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں, اور کتنی بیماریاں, کتنے مسائل جنم لیتے ہیں. یہ اگر تھوڑا سا کوئی ریسرچ کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ بیچارے جو موٹر سائیکلوں پہ چلتے ہیں نا, آپ یقین کریں, میں کہتا ہوں 70% لوگ جو ہے نا کمر کے پین اور اس میں درد کے اس میں مبتلا ہیں. دیکھیں پھر میں یہاں آپ کی تصحیح کر دوں گی. جی ہاں, کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے پاس جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق 95% بائک چلاتے ہیں, جو بائکرز ہیں, دیکھیں نہ صرف وہ بلکہ وہ خواتین جو ان کے پیچھے بیٹھتی ہیں, ایون کے بچوں میں بھی ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہیں. تو یہ L4 L5 بیچاروں کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ روڈ قابل ہی نہیں, روڈ تو خیر کہنا ہی. اچھا, پھر دیکھیں مینٹیننس بیچارے غریب آدمی کا بڑھ جاتا ہے, اس کا پیٹرول کا کنزمپشن بڑھ جاتا ہے, وہ ٹائمنگ اس کی بڑھ جاتی ہے, پھر وہ سائے کے طور پہ اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. اب دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں, سیدھا بڑھ جاتی ہے پریشر. اب وہ دیکھیں وہ سیدھا اسٹیٹ جا رہا ہے نا, اس کو کٹایا تو یوں جائے گا, پیچھے سے آنے والا اس کو دے مارے گا. اب اس کو پتہ ہی نہیں آگے کیا صورتحال, عجیب سی جو صورتحال بنائی ہوئی. اچھا, اس کا احساس کہیں پہ کسی ذمہ دار کو ہوا ہی نہیں, ورنہ کبھی یہ ایسا مثال کے طور پہ آ جاتا ہے کہ ایک روڈ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا, ایک گاؤں جو ہے ہم آئیڈیل
पोजीशन पे ले आए कि जिसको कहें कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गांव होते हैं, तो कोई ऐसी रोड हो जाए। ठीक है, आप रोड्स की बात करें तो एक बात मुझे याद आई, मैं ज़रूर उसको कोट करूंगी यहाँ पे कि हम ड्रग जो स्टेशन है वहाँ से लेके कारसाज तक कोई कट नहीं है, कहीं पे कोई कट नहीं है, और वहाँ पे इतने चालान होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रॉन्ग वे में आते हैं लोग। वहाँ से वो ड्रग स्टेशन पे जो ड्रग कॉलोनी का जो स्टेशन है वहाँ पे लोग लॉन्ग रूट हो गया ना वो, और बेचारों वो को। फिर वरना वो कारसाज पे पूरा चक्कर लगा के घूम के आएंगे। वो बाइकर होते हैं, बाइक बेचारे, होते हैं, सही वो बात है। दरमियान से कट वो लेते हैं, कहीं ना लेबर कहीं से। तबका है ना बेचारा, बिल्कुल। उस हिसाब अब वो उनका फिर चालान होता है। तो मतलब आवाम की सहूलत के लिए जी हाँ, क्या कर रही है हुकूमत, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी नदीम साहब। देखिए, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे यहाँ कानून बनता है ना, हम तस्वीर के दोनों रुख नहीं देखते। ठीक है, अगर कोई सड़क बना रहा है और वो सड़क मियारी ना हो, तो जिसने भी सड़क बनाई है उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है कि भाई आपने ये सड़क की वैलिडिटी देंगे आप, कि अगर ये सड़क बनाएंगे तो उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर 1 साल में कोई मसला हुआ तो मैं अपने जेब से भरूंगा, तो फिर आपके सड़क भी सही होंगे। अगर आप हेलमेट का चालान कर रहे हैं ना, तो आप उन लोगों को भी आप पनिशमेंट दें जिनकी वजह से सिग्नल्स खराब हुए, सिग्नल नहीं चल रहे हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान चले जाती है। ठीक। अगर आप चालान कर रहे हैं ना मोटरसाइकिल वालों का, तो आप उन लोगों को भी पकड़े जो गैर कानूनी तौर पे लोगों को रोकते हैं, हैरेस करते हैं और फिर उनसे पैसे लेते हैं। तो फिर ये सारे निजाम को बेहतर करने के लिए, लेकिन बिल्कुल, लेकिन ये तो सब एक चेन है ना, एक कड़ी से कड़ी मिली हुई। आप जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे ना, देखिए अगर आज आपने कहा ना कि जो पनिशमेंट है लाख रुपए हो गई है, तो बंदा कहेगा 50,000 ले लें सर, अर्शद मेमन साहब से बात कर रहे थे। मैं आपकी बात सही है, कंटिन्यू करनी है मैंने भी। अब इसमें क्या हो रहा है कि करप्शन सिर्फ एक जगह पे तो नहीं है ना, या पूरा आपका स्ट्रक्चर जो है उसको जिस बुनियाद पे चलाया जा रहा है ना, उसमें एक रास्ता ज़रूर रखा जाता है कि ये जो है रास्ता मिलेगा तो हम जरखेज़ होंगे। ये पूरे सिस्टम, पूरे निज़ाम की बात कर रहा हूँ। देखिए अभी SPCA का जो मामला हुआ है, आपने एक कमेटी बना दी, 2 वज़रा शामिल कर दिए और कमिश्नर साहब शामिल हो गए और 1-2 हज़रात और इन्होंने ले लिए। आबाद के भी 2 मेंबर लिए हैं हमारे मोहतरम। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि शफाफियत कब आएगी? जब आप हाई कोर्ट के किसी जज को इसको प्रेसिडेंट करने के लिए देते हैं, फिर इसके साथ उन न्यूट्रल आदमियों को लेते जो इनके मामलात को देखते। आबाद के नुमाइंदों की बहुत ज़रूरत थी, शहरी कोई कमेटी में कोई नुमाया लोग होते उनमें से किसी को ले लेते। तो बात ये है कि देखें, मेरे इदारे की बात है, तो मैं उसको किसी न किसी जगह जब मेरे पे बात आएगी तो मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश डिफेंड करूंगा। तो मुझे तो होना ही नहीं चाहिए उस कमेटी में, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो शफाफियत जब आती है, जब वो हाई कोर्ट का जज होता तो उसमें इम्प्लीमेंट भी करवाता, उसके गैर जानिबदार लोग होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जितने भी मामलात होते हैं ना, उसको डिफ्यूज करने के लिए क्या होता है, बाद सूरतों में कमेटियां बना दी जाती हैं, बाद सूरतों में इंक्वायरियां कमेटी होती हैं, बाद सूरतों में उनको एक फैसले के लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे के उनके आंसू पहुंच लिए जाते हैं। देखें, ये बना है 15 साल में बना है, 20 साल में बना है या 25 साल में बना है। इसके बाद इदारे हैं उनको वॉच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है, लेकिन काम जिनका था, जिनका है, वो आने वाले वक्तों में भी तो सुधारा कर लें। ये हमने बहुत सारी चीज़ें 25-30 साल से तो रिपीट हो ही रही हैं कि ये चीज़ ख़राब हो गई, अब सही हो जाएगी, अब सही हो जाएगी। लेकिन इसका सही होने का जब अमल शुरू होगा, ये कहीं नज़र आएगा, लोगों की दाद रसी होगी, लोगों के साथ इंसाफ होगा, लोगों के साथ बेहतरी नज़र आएगी। ठीक है अर्शद मेमन साहब, एक चीज़ मैंने अभी भी पहले भी नदीम साहब से भी पूछी और मैं अभी आपसे भी यही पूछना चाहूँगी। सियासी जो जमातें हैं, 172 या 70 जमातें हैं जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में। जी 4-5 जो हैं, जो बड़ी जमातें हैं जो नज़र आती हैं। जी, अवामी मफाद या पाकिस्तान या मुल्क के हवाले से जब भी बात होती है तो वो बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं, लेकिन उनका जो किरदार है इस तरह में कि अवामी मफाद के लिए कोई काम किया जाए या
کوئی کام کروایا جائے, عوام کو سہولت کوئی دلوائی جائے, ایسے کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ ابھی امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان صاحب نے بڑی تنقید کی ہے سندھ حکومت پہ, انہوں نے کہا سسٹم کی حکومت ہے جی, ہر جگہ کرپشن, لیکن جب یہ خود اس میں ہوتے ہیں, حکومت میں ہوتے ہیں, تو پھر سب خاموش ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کمپرومائزز دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے. ابھی کسی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ بھئی وہ ایک اجلاس ہو رہا تھا تو ووٹ کچھ کم پڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں کو انفورس بلا لیا گیا اور اسے بڑے سچائی سے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو بلایا گیا ہے, لایا گیا ہے تو وہ ووٹنگ کے لیے. تو بس وہ ہمارے یہاں کچھ معاملات اندیکھے بھی ہو جاتے ہیں, کہیں کہیں ہو جاتے ہیں. اب دوسری طرف آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں, دیکھیں جب بھی حکومت بنتی ہے نا لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتا ہے. جن کو حکومت دی جاتی ہے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ کے دائرہ کار میں اتنا ہے اور یہ یہاں پہ آپ کے ہاتھ پاؤں چلیں گے. تو پھر وہ کمپرومائز جب شروع ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ماننی پڑ جاتی ہیں, جو بہت سارے داغ جو نہیں بھی ہوتے تو آپ کے سر پہ آ جاتے ہیں. اچھا میں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں تو ابھی کراچی کی بات کر رہا ہوں, دکھی تو ہم کراچی سے ہیں نا. تو ابھی کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھیں لائٹ کا مسئلہ تھا, اتنا شور ہوا, جماعت اسلامی نے بہت اچھا اسٹینڈ لیا تھا, ڈیفیوز ہو گیا. دیکھیں لوگ جمع کیے تھے, اتنا بڑی تحریک چلی تھی, وہ تحریک اب کہیں پہ بھی نہیں ہے. پھر انٹرنیشنل ایشوز آ گئے. اچھا وہ سنسیئر لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن معاملہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو آخر اینڈ تک پہنچایا کیوں نہیں جاتا, اس کو فائنلائز کیوں نہیں کیا جاتا. ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, لیکن موڈ بن جاتا ہے, عوام کا موڈ بن جاتا ہے اور ان کو پھر ایک کمیٹی بیٹھ جاتی ہے, وہ تسلی دے دیتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ میں نہیں کیا جاتا. ابھی 200 یونٹ 300 یونٹ کی بات چل رہی ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا مزاح خیز ہے, ہمارے پوری دنیا کے اندر تماشا ہو سکتا ہے کہ بھئی 201 یونٹ والا جو ہے وہ 7-8 ہزار روپے دے گا, اور 3,000 روپے یا 4,000 روپے کا بجٹ اس کا ہے. تو یہ اب سوئی گیس پہ بھی کر دیا. ہاں نا, تو اب کیونکہ آپ مظلوم بنتے جائیں گے, آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوتے جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پہ لوگوں کو یہ بتانا, جیسے آزاد کشمیر میں ہوا, آپ مجھے بتائیں وہ کیسا انہوں نے یکجہتی کی ہے. تو وہ یونٹ کے پیسے بھی کم ہو گئے اور ان کا سلیب ولیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو دیکھیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام کے انٹرسٹ کی بات ہے, کہیں کسی کے ساتھ زیادتی والی بات نہیں ہے. غریب آدمی کا سوچیں, ان لوگوں کا سوچیں جو بجٹ میں بیچاروں کا پورا نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک بات کہی کہ عوام کو اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی انٹرسٹ شو کرنا پڑے گا, تبھی شاید کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. ندیم صاحب, یعنی اگر کوئی شخص, پڑھا لکھا شخص یہ سوچتا ہے کہ بجلی میری مہنگی ہے, میں نہیں اس کو افورڈ کر سکتا, تو میں سولر لگوا لوں ایک دفعہ پیسے خرچ کر کے. اگر سوئی گیس کا پرابلم آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, تو میں سلنڈر لے لوں. اگر پانی کا مسئلہ ہے تو میں ٹینکر ڈلوا لوں. اگر صحت کا مسئلہ ہے تو میں پرائیویٹ ہاسپٹل چلا جاؤں. تو یعنی اگر وہ سہولت حکومت کو دیتا چلا جا رہا ہے تو حکومت مزید اسے دباؤ کا شکار کرتی جائے گی, دباتی جائے گی. یعنی ضروری ہے کہ اس کو وہ ریئیکٹ کرے حکومت کے سامنے. دیکھیں مسئلہ یہ آتا ہے, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اچھا, ہمارے یہاں کوئی بھی حکومت آتی ہے نا, جب وہ حکومت میں ہوتی ہے اور کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ سر آپ نے بہت اچھا کیا. ان کے سامنے یہ ایسے شو کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جو کام کیا اس میں کوئی خامی نہیں ہے, کیونکہ اس حکومت کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہوتا. ان کے پاس ظاہر خوشامدی لوگ ہوتے ہیں جو بھی جس پارٹی کے ہوں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بندے نے اپنے پارٹی کو بولا کہ سر آپ نے غلط کیا؟ نہیں, سر سائیں آپ نے بہت اچھا کیا, وہ پارٹی میں رہے گا ہی نہیں. پھر وہ کہیں گے بھائی جان آپ نے بہت اچھا کیا, سائیں بہت اچھا کیا, تسی تو بڑے بڑے ہو. مطلب اسی طرح ہمارا ملک چل رہا ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہے جو ایک نیوٹرل ہو. آپ ان کو بلائیں, آپ بلائیں اور ان کو بولیں بھائی آپ ہمیں بتائیں, آپ اتنا ٹی وی پہ تجزیہ کرتے ہیں, آپ اتنی شوز کرتے ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے چلیں, آپ ہمارا تھنک ٹینک بن جائیں, پھر ہم بتائیں گے ان کو. آپ مجھے بلائیں, ہمارے جیسے کئی تجزیہ کار ہیں, آپ بلائیے, کوئی پیسے آپ سے نہیں لیں گے, مگر ہم بات کریں گے وہ چیزیں جو عوام کے انٹرسٹ میں ہو, ان کو نمایاں. تو دیکھیں بات یہ کہ ہم اگر صرف حکومتوں کو تنقید پر تنقید کرتے جائیں گے, ہم تنقید کرتے جائیں گے, وہ اپنی منمانی کرتے جائیں گے.
کیونکہ ایک جگہ پہ لوگ کہیں گے واہ IGR صاحب واہ آپ نے کیا چالان کیا 2 لاکھ ان کو تو 4 لاکھ کرو. اچھا مگر ان کو کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ سر ہمارے نظام تو اپوزیشن کیا کرے گی پھر؟ اپوزیشن کا کیا کرے؟ بات وہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ قانون جو غلط بن رہا ہے اس کے اوپر تنقید کرے, مگر بہت سی چیزیں تنقید برائے تنقید نہ کریں, کیونکہ حکومت کوئی کام اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اپوزیشن صرف تنقید کرتے ہیں. مطلب کیا اچھا کام کیا؟ ایک آپ مجھے اچھا کام یہ بتائیے, ابھی یہ جو نمبر پلیٹس کا معاملہ ہوا ہے, کل ہی ہم نے اس پہ شو کیا ہے, کتنا مطلب عوام کے لیے کس قدر یہ تکلیف دہ بات ہے. ان کو دیکھیں 2500 روپے لے رہے ہیں, 500-600 روپے کی پلیٹ ہے یہ. ہاں 1 ارب 75 کروڑ روپے کی کیلکولیشن ہے, جو 35 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں, 8 ارب 8.5 ارب روپے کی کلیکشن ہوگی. سڑک ایک بھی نہیں ہے. دیکھیے گا میری بات سنیے گا, پانی پہ کسی کی توجہ نہیں ہے, جو بنیادی چیز ہے آپ کی, ان چیزوں پہ فورس ہے آپ کی کہ آپ اس کو ارننگ کیسے لیں گے, وہ گورنمنٹ کے لیے لے رہے ہوں یا جو بھی معاملات ہوں. لیکن سب سے بڑا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ پبلک کا انٹرسٹ اس کے پانی سے ہے, کمیونیکیشن سے ہے, بجلی سے ہے, گیس سے ہے, روزمرہ کی ضروریات کی چیزوں سے. اچھا اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں, جو حضرت صاحب فرما رہے ہیں, میں آتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں 2 چیزوں کی کمی ہے, ایک تعلیم کی اور دوسرا ہے آپ کی دین سے دوری. کمیونیکیشن میں آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا, شعور نہیں ہے لوگوں کو, سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں رہتی. جب ووٹ دینا ہوتا ہے تو ہمارے پاس نعرے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہمارا شعور بالکل سویا ہوا ہوتا ہے, سمجھ ہماری ہوتی نہیں ہے. ہم اس نعرے میں جب لگ جاتے ہیں تو ہم اپنی جان سب کچھ دے دیتے ہیں اس کو, اور اس طرح دیوانگی میں ہوتے ہیں کہ وہ ساری چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ یہی بنے ہوئے ہیں. اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے. ہاں بھائی بھائی کا گروپ ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ 4 بھائی ہیں, چاروں بڑی بنیادی ٹیموں میں ہیں, وہ نہیں تو دوسرا نمبر آ جائے گا, دوسرا نہیں تیسرا آ جائے گا. اچھا اب میں جو دوسری بات کر رہا ہوں نا, کہ تعلیم کے علاوہ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آدمی جب بھی اپنے شعور کے لیے نہیں جاگے گا, کہتے ہیں روٹی آپ نہیں مانگو گے تو ماں آپ کو کیسے دے گی, رو گے نہیں تو روٹی کیسے ملے گی. تو ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے. دیکھیں کسی وقت احتجاج ہوتے تھے نا, ابھی بنگلہ دیش کی مثال ہے آپ کے سامنے, ترکی کی مثال ہے, کہ وہ عوام, وہ لوگ جو شعور کے ساتھ چلتے ہیں, وہ کسی پارٹی کے لیے نہیں نکلے تھے, اپنے لیے نکلے تھے. اب اپنے لیے نکلنے کے لیے کیا چیز ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اپنے مفادات کے لیے تو بہت کچھ بڑھا لیتے ہیں. تو عوام جو ہے اس بات کو طے کر لے, اپنے حق کے لیے زیادتی نہیں ہے, اس کا رائٹ ہے, وہ اس سٹیزن کا رائٹ ہے, اس شہر کے باسی کا رائٹ ہے. اور سب سے زیادہ افیکٹڈ اس وقت یہ کراچی کا شہری ہے, جو مسائل میں زیادہ ہے, کیونکہ انٹرنیشنل سٹی میں رہتا ہے اور سب سے زیادہ برداشت وہ کر رہا ہے تکلیف. تو اس کا یہ رائٹ لوگوں, حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے اور جو نمائندے ہیں ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. تو پھر یہ معاملے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, اور یہ احساس جب تک بڑھتا رہے گا تو یہ جیت عوام کی بڑھے گی. اگر ہم اسی طرح سے چپ رہے, جیسے ابھی 200-300 یونٹ پہ ہم کیا کر رہے ہیں, فیس بک کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ہم واٹس ایپ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. او بھائی کہیں 25-25 ہزار آدمی مجھ سمیت نکلو تو صحیح, کہیں سفید جھنڈا لے کے ہی نکلو, کہو کہ بھائی خدا کے لیے یہ زیادتی نہ کرو. یہ عوام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اور بلنڈر ہے. کسی سے سوال کیا گیا, کسی منسٹر سے, تو وہ بڑے تیش میں آ گئے. اب مجھے بتائیں کہ آپ ریئلائز نہیں کر رہے, فیڈرل منسٹر تھے وہ, ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ سر یہ سلیٹ کیا ہے, تو اس پہ وہ تھوڑے سے خفا ہو گئے. اب ان کو جب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے تو پیمنٹ نہیں کرنی نا, اس پبلک نے کرنی ہے. بیچارہ وہ بالیاں بیچتا ہے, گھر کا بھوکا رہتا ہے وہ, اور وہ پیسے دے کے بل, کیونکہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. ایک طرف وہ چور ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں, ایک وہ ہے جو آنیسٹی سے اپنی پیمنٹ کر رہا ہے. تو جو آنیسٹی سے پیمنٹ کر رہا ہے وہ ان چوروں کا بھی بل بھر رہا ہے. آپ اور ہم مطلب دیکھتے یہ ہیں اس کے لیے سزا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں, وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں. دیکھیں کہ الیکٹرک کیا کہتی ہے کہ ہم شٹ ڈاؤن کیوں کرتے ہیں, کہ اس علاقے میں چوری ہوتی. جب ان کو پتا ہے, سرٹیفائیڈ ہے, اور پورے لوازمات کے ساتھ, پورے اختیار کے ساتھ بیٹھے,
تو اس کو ریسٹرکشن ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس کو ریکوری کر سکیں. چلیں. یہ بڑی مذاق خیز چیزیں ہیں. بالکل بالکل غیر سنجیدگی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. ندیم صاحب ایک چیز میں آپ کو ایک اچھی خبر بھی دے دوں کہ 5 روپے وہ پیسے آپ نے ایک دفعہ دی تھی, 5 روپے جو کم ہو رہے ہیں. اتنی ساری آپ لوگوں نے سندھ حکومت کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو سامنے آپ لے کے آئے. تو ایک چیز میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. گریڈ 17 سے 22 تک میں 10%, گریڈ 1 سے 16 تک میں 12% اضافہ کیا. تو دیکھیں یہ بھی تو اچھی بات ہے نا, لیکن ان پرائیویٹ والوں کا کیا مستقبل ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. دیکھیے بات یہی ہے, میں اگین کہتا ہوں جو انہوں نے کیا بہت اچھی بات ہے, اور یہ میں کہتا ہوں نظام کو بدلنے کے لیے ہم جو بھی قانون بنانے ہیں ہمیں دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. قانون کے جو بھی امپیکٹس ہیں, ہمارے مسئلے مسائل یہ ہے کہ ہم صرف سرکاری اداروں تک بات کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ادارے بناتے ہیں تو وہ اس کا بھی. ندیم صاحب ایک آفیسر جو پہلے ہی 2 لاکھ 2.5 لاکھ لے رہا ہے, وہ گاڑی بھی ہے اس کے پاس گورنمنٹ کی, ایون کہ اس کا ٹیلی فون کا بل جو ہے وہ بھی گورنمنٹ پے کر رہی ہے, اس کو ایجوکیشن فری ہے, ہیلتھ فری ہے, اس کو مزید 10% 12% بڑھا دیا تو یہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں اگین کہوں گا کہ آج جو آپ بات کر رہے ہیں بجلی کی چوری کی, کیوں چوری ہوتی ہے؟ آج میں بات کر رہا ہوں کہ کرپشن کی, کہ جی آپ 2000 روپے سے 5000 روپے کر دیں چالان, کرپشن ہوگا. آپ بجلی مہنگی کریں گے تو غریب آدمی مجبوراً کیا کرے گا, کنڈا لگائے گا, بے شک وہ جیل جائے کچھ بھی. یہ مسئلہ یہ غیر قانونی کام ہے, غلط ہے. ہیلمٹ نہ پہننا غلط ہے, بجلی کا کنڈا لگانا غلط ہے. مگر ہم کیا معاشرے کو بدلنے کے لیے, میں کہتا ہوں جو بھی جرم ہوتا ہے نا اس آدمی کو نہ مارے, اس جرم کو مارے نا. اس جرم کی وجہ کیا ہے؟ آج جو یہاں پہ پاکستان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, اس کی وجہ تو کوئی ریسرچ تو کرے کہ بھائی بے روزگاریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مہنگائیاں ہیں, اس کے اپنے مسئلے مسائل ختم نہیں ہو رہے. آپ بجلی مہنگا کریں گے, بجلی لوگ چوری کریں گے. اگر آپ یہاں پہ چالان مہنگا کریں گے تو کرپشن بیٹھ کے لوگ کریں گے کہ بھیا 2 لاکھ روپے نہیں یہ کریں. آپ کوئی بھی چیز دیکھیں, نظام کو بدلنا ہے, ہمیں سسٹم کو بدلنا ہے, اور سسٹم کو بدلنے کے لیے یہ خوشامدی ٹولے پچھلے 70 سالوں سے ہر حکومت کے ساتھ ہے, اور یہی ٹولے حکومتوں کو لے ڈوبتے ہیں. آپ وہ نظام کو یاد کریں جب محلہ کمیٹیاں ہوتی تھی اور ایم پی اے کے خلاف بولا جاتا تھا تو اس ایم پی اے کی کلاس ہو جاتی تھی اس پارٹی کے اندر کہ بھائی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. تو وہ نظام کو اب ہر پارٹی میں اپنانا پڑے گا کہ بھائی اگر کوئی بھی کام کسی کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ بھائی سڑک بنانا ہے اور غیر معیاری سڑک بنی تو پھر اس کے انچارج کو پکڑ کے سزا دیا. یہ نہیں کہ عام ایک موٹر سائیکل والا جا رہا ہے اور اس کو ٹارگٹ بھی آ جاتا ہے مارکیٹنگ کا, آپ نے پولیس والے کو سر آپ نے 2000 چالان کرنے ہیں, تو وہ بھی مجبور ہے, وہ کہتا ہے کہ یار گنتی پوری کرنی ہے سر کا. جہانگیر روڈ ایک ہفتے میں 3 مرتبہ ڈیمیج ہوئی, 3 مرتبہ بنی, ڈیمیج ہوئی, کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھا, اور آج بھی اس کا برا حال ہی. یہی بات ہے, تو چیک اینڈ بیلنس کا ہی معاملہ ہے. دیکھیں یہ تو جب تک کہ اپر لیول سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اشرف احمد صاحب آپ بھی ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, آباد کا آپ کا ایک ہے, لیکن آپ کو بھی کہیں نہ کہیں تو کاؤنٹر چیک کوئی کرتا ہے نا, آپ کو بتاتا ہے نا کہ یہ چیز. میں ایک بلڈر بھی ہوں اور تھوڑا بہت کمرشل ورکنگ بھی ہے میری. اچھا میں آپ کو جب دوسری طرف بات کر رہا ہوں نا کہ یہ سارے معاملات میں بات یہ آتی ہے کہ جب اپنا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز پہ آپ کی نظر ہوتی ہے کہ یہ جو میرے ایکسپنسز ہیں یہ کارٹل مجھے کرنے ہیں, یہاں میری غیر ضروری معاملات ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ چاہے وزیر کی شکل میں ہو, ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کی شکل میں ہو, یا ڈی جی کی شکل میں ہو, یا کسی اتھارٹی کا بڑا ہو, یا کسی بھی ادارے میں کوئی, اس کی سپرویژن اسی لیے رکھی جاتی ہے یا اس کے اوپر باسز اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھے گا. ٹھیک ہے, اس کی جو بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کی پینلٹی, اس کی سزا کون لے گا, وہ پینلٹی وہ ذمہ داری وہ شخص لے گا جس کے آرڈر میں, جس کی سپرویژن میں یہ کام ہوا ہے. سب سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم یہ تعین کر لیں کہ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں, میری ذمہ داری میں یہ کام آتا ہے, جتنے کام ہے اس کی رسپانسبلٹی میری, جب کریڈٹ میں لیتا ہوں کہ یہ میں نے کام اچھا کر دیا,
تو اس کی برائی یا اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کی بھی ذمہ داری میری ہے، اور وہ ذمہ داری میں نہیں لوں گا تو اس کا مقصد ہے کہ پھر ہم یہ سارے کمپرومائز کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ دیکھیں جتنے بھی اداروں میں جتنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑے عرصے بعد لوگ بھول بھال کے وہ انکوائریاں دب جاتی ہیں، معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ بلینز روپیز کے آپ کے سامنے فیصلے ہیں، بلینز روپیز کی انکوائریاں ہیں، لیکن کچھ عرصوں بعد اس میں کچھ ایسی چیزیں چلی جاتی ہیں جس کا وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے معاملہ۔ آپ اور ہم دن رات دیکھتے ہیں ایسے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کھلا اوپن پتہ اینڈ چل رہا شٹ ہوتا کیس ہے جسے کہ ہم کہتے کرپشن ہیں۔ میں یہ کلیئر کٹ ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بات وہیں آ کے ٹھہرتی ہے کہ قابل لوگ ہوں، اونیسٹ لوگ ہوں اور اس ملک کے ساتھ لائل ہوں۔ ہم کہیں نہ کہیں یہ ملک تو اللہ کی دین ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ ہم بعض دفعہ مذاق میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن سچ بات یہی ہے کہ یہ 75 سال ہمارے جو ہیں یہ قدرت کی دعاؤں، قدرت نے ہمیں اپنی دعاؤں کے سہارے رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارا اپنا اس میں جو کمال صرف یہی ہے کہ وہ جو آتی ہے نا منی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سے لے کے وہ کھائے جا رہے ہیں، نچوڑے جا رہے ہیں، یہاں سے ملک سے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات اور کر رہا تھا جو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ نیشنلٹی ہے نا آپ کی، جو بھی ادارے میں ہے چھوٹا یا بڑا، اس کا صرف پاکستان سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، کسی اور ملک سے اس کی نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے، بڑی عام سی بات ہے۔ لائلٹی جب آپ کی اس ملک کے ساتھ نہیں ہے، آپ نے جب اپنے یہاں ریٹائرمنٹ ہونا ہے، دوسرے دن کی ٹکٹ آپ کی کٹنی ہے، تیسرے دن آپ دوسرے ملک میں بیٹھے ہوں گے، اور آپ کی جتنی سیکریسیاں ہیں، جتنی آپ کی جو کمزوریاں ہیں یہاں کی، آپ نے اس ملک کے ساتھ لائلٹی میں آپ نے دینی ہے، کیونکہ اب آپ نے وہاں رہنا ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ آپ نے وہ کرنا ہے جو سوتیلی ماں والا ظلم ہے یا اس سے بھی بڑھ کے۔ تو بات یہ کہ نیشنلٹی کا بڑا ایشو ہے۔ میں بہت ٹائم سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہو، وہ نیشنلٹی صرف بڑی اچھی پاکستان بات آپ کی نے کہی اویل کرے ندیم گا صاحب، تو اس کو اتار دے گا۔ ذاتی مفادات کو قربان کر دینا ہے قومی مفادات پہ۔ قومی مفادات سب سے پہلے ہونے چاہیے۔ یہ اگر سوچ پیدا ہو گئی تو ملک، معاشرہ سب سدھر جائے گا۔ دیکھیں سوچ کیسے پیدا ہوگی؟ جب آپ کوئی سوچ دلائیں گے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک۔ ہمارے یہاں ایک نظام بنا ہوا ہے، اس نظام کو ہم بدلتے نہیں ہیں۔ 2 سال کے بچے کو کھینچتے ہوئے مونٹیسری لے جا رہے ہیں، بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا میں کس دنیا میں آ گیا ہوں، مگر وہ ہمارا نظام ہے کہ بھائی جلدی ایڈمیشن کراؤ، نہیں کراؤ گے تو ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ وہ اسکول کا جو نظام ہے وہ پیسے آپ کے ایموشن سے کھیلتے ہوئے کہ بھائی اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کچھ نہیں بن سکتے، وہ آپ جا کے 25,000 دے رہے ہیں، 20,000 دے رہے ہیں۔ ہم نے نظام بدلنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر سرکاری اسکول، پرائیویٹ اسکول ایک ہی معیار کے ہو تو پھر اب یہ کیا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس آپ رکھیے، اور ایک دن کا کام ہے یہ۔ پھر پانی کا مسئلہ ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے نا نمکین پانی کو بھی میٹھا کر لیں۔ سمندر کے پانی کو لوگ کر رہے ہیں، سعودی عربیہ نے کیا، مختلف ممالک نے کیا۔ ہمیں 70 سال نہیں سوچنا ہے کہ یہ پائپ لائن آئے گی، یہاں آپ کا سمندر ہے کراچی کے اندر، آپ اس کو کریں، کب لگے گا؟ 4 سال میں کریں گے اور لوگ آپ کو ووٹ دیں گے۔ سمندر کی بات کر، جس طرح سے منی بسوں کا مسئلہ حل کیا نا، اب ایئر کنڈیشن بسیں آ رہی ہیں نا، تو اب لوگ تعریف کریں۔ مگر ہم اگر چاہیں وہ ول، ہمارے یہاں ول یہ ہوتا ہے کہ پنش کرنا۔ ٹھیک ہے، وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ ہاں آپ لاسٹ کمنٹ چلیں، آپ بھی جلدی سے دے دیں اشرف صاحب۔ میں اصل میں بات جو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑا بیلنس بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت اپنی بات سچ ہے کہ ان کو کرنی چاہیے۔ میں بات ایسی کر رہا ہوں کہ سمندر پہ آپ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ پانی، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ کتنا برا حال ہے کہ آپ سے توبہ کر رہا ہوں۔ اچھا میں دوسری، اچھا وہی آپ والی بات کہ دیکھیں اس ملک کے لائل ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، اس سے ڈر یہاں کا نکالنا ہوگا، بڑے لوگوں کا ڈر نکالنا ہوگا۔ عام آدمی دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو آپ کو ڈر سے آپ کا کیس آپ کا خراب کر دیتا ہے، آپ کسی وکیل کے پاس جاؤ تو آپ کو ڈر سے آپ کے پیسے کا معاملات، گورکھ اسکول دھندا ہے چلے یہ۔ جاؤ تو آپ کو ڈر سے یعنی ہمارے یہاں خوف سے ہم دھندا کر رہے ہیں، ہم خوف سے دھندا کر رہے ہیں۔ خوف سے آزادی جو ہے وہی اس کا واحد حل ہے۔ بہت شکریہ اشرف میمن صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ ندیم باقی مولوی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین سوال بہت بڑا ہے، کیا نظام کی تبدیلی ہی واحد حل ہے ان تمام مسائل کا؟ میں بھی سوچتی ہوں اور آپ بھی سوچئے۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے